बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 52 में 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें नबूवत का 9वां 10वां और 11 साल तारीख़ की रोशनी में ज़िक्र करेंगे। यही ज़माना था नाज़रीन, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि नबूवत का 8वां साल चल रहा था। रोम और फ़ारस के माबीन घमसान की जंग हुई, जिसमें फ़ारस ने रोमियों को फैसला कुन शिकस्त से दो चार किया। मुशरिकीन जो मुसलमानों को दबाकर पहले मगरूर हो रहे थे, मज़ीद उतराने लगे, क्योंकि अकीदे के लिहाज से वो फ़ारस की मुशरिकीन से और मुसलमानों को रोमी अहली किताब से करीब तर समझते थे। चुनांचे वो तकब्बर में आकर कहने लगे कि जिस तरह हमारे फ़ारसी भाइयों ने रोमी अहली किताब को कुचल डाला है, इस तरह हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। मुशरिकीन की इस लन तरानी के जवाब में सूरत रूम की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, जिनमें खबर दी गई कि रोमी शिकस्त खाने के बावजूद चंद सालों में दोबारा फतहयाब हो जाएंगे। मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया कि ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त के बाद रोमी दोबारा कैसे गालिब आ सकते हैं। इसके जवाब में हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने शर्त लगाई कि अगर 5 साल के अंदर रोमी फतहयाब ना हुए तो हम दिल जीते और हम हारे। हारने वाले पर जीतने वाले को देने के लिए हर जाना भी तय किया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस शर्त के बारे में पता चला तो कुरान मजीद के अल्फाज बिउइसिनीन के पेश नज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को शर्त पर 5 साल की जगह 9 साल की तरमीम कराने का मशवरा दिया। उन्होंने ऐसा ही किया। 7 साल बाद कुरान की पेशगोई सच साबित हुई और रोमियों ने अहले फ़ारस को उबरतनाक शिकस्तें दी। बनु हाशिम के महसूर होने के बाद हालात सख्त तरीन हो गए। ऐसा लगता था कि मुसलमानों का अब दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इन हालात में अबू बकर सिद्दीक़ जाए कोई इस्तिकामत भी हबशा की तरफ हिजरत पर मजबूर हो गए। ये वाक़या सही बुखारी में आयशा से इस तरह मरवी है कि जब मैंने होश संभाला तो अपने वालिदैन को दीन पर अमल पेरा देखा। कोई दिन ऐसा ना गुजरता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम हमारे यहाँ तशरीफ़ ना लाते हों। जब मुसलमान तकालीफ में मुब्तला किए गए तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हबशा हिजरत का इरादा किया। वो मक्का से निकल कर हबशा की तरफ रवाना हुए। जब बरकाव हिमात में पहुँचे, जो मक्का से 5 मनाज़िल समंदर की सिमत है, तो उन्हें कबीले करारा का सरदार बिन अदबा मिला। इब्ने गनबिया ने पूछा, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने फरमाया, मेरी कौम ने निकाल दिया है। मैंने सोचा कि ज़मीन पर सफ़र करके अपने रब की इबादत करूँ। इब्ने विखना ने कहा, अबू बकर तुम जैसा आदमी ना निकल सकता है ना निकाला जा सकता है। तुम मुफलिसों के लिए कमाते हो, सुलह रहमी करते हो, माशरे के नादर लोगों को किफ़ालत देते हो, मेहमानों की खातिर मदारत करते हो, सच्चाई के कामों में मदद करते हो। मैं तुम्हें पनाह देता हूँ, वापस चलो और अपने शहर में अपने रब की इबादत करो। बस इब्ने गंबा रवाना हुआ और अबू बकर के साथ मक्का आ गया। वहाँ इब्ने गंबा कुरैश के सरदारों के पास गया और इसने कहा, अबू बकर जैसा आदमी ना निकल सकता है ना निकाला जा सकता है। क्या तुम इस आदमी को निकालते हो जो मुफलों के लिए कमाता है, सिला रहमी करता है, माशरे के नादर लोगों की किफ़ायत करता है, मेहमान की खातिर मदारत करता है, सच्चाई के कामों में मदद करता है? कुरैश की इब्ने वगना की पनाह को मान लिया। अबू बकर के लिए आमान कबूल की और इब्ने गिनबा ने कहा, अबू बकर से कहो अपने रब की इबादत घर में करे, इसी में नमाज अदा करे और जो चीज़ जी चाहे पढ़े, लेकिन अपनी तिलावत से हमें तंग ना करें, आवाज़ बुलंद ना करें, क्यों हमें डर है कि हमारे बीवी बच्चे फितने में ना पड़ जाएं। इब्ने गिनवा ने ये बातें हर बकर से कह दी। हर बकर कुछ अरसे तक इन शायद पर कायम रहे, अपने घर ही इबादत करते रहे, नमाज करते रहे और बुलंद आवाज़ से किरात नहीं करते थे, ना ही अपने घर के सिवा कहीं तिलावत करते थे। फिर एक दिन की जी में आई तो अपने घर के बाहर मैदान में मस्जिद बना ली, इसमें नमाज़ पढ़ने लगे, कुरान मजीद की तिलावत भी करते रहे। मुशरिकीन की औरतें और बच्चे इनके पास जमा हो जाते थे। वो इनकी किरात को पसंद करते और उन्हें देखा करते थे। हज़रत अबू बकर वह रोने वाले आदमी थे, जब वह कुरान मजीद की तिलावत करते तो अपने आंसू रोक ना पाते। कुरैशी रहमा से घबराए और इब्ने गम्मा को बुला लिया। जब वो इनके पास आए तो बोले, हमने अबू बकर को इस शर्त पर पनाह दी थी कि वो अपने रब की इबादत अपने घर में करेंगे, मगर वो इस हद से बाहर निकल गए। घर के बाहर मस्जिद बना ली, नमाज और किरात एलानिया शुरू कर दी। हमें डर है कि हमारे बीवी बच्चे फितने में ना पड़ जाएं। तुम इसके पास जाओ, अगर वो मान जाएं कि अपने रब की इबादत अपने घर ही में करेंगे तो ठीक है, अगर वो एलानिया इबादत पर इसरार करे तो उन्हें कहो कि वो तुम्हारी पनाह लौटा दें, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं कि तुम हमारी आमान की तौहीन करें। हम अबू बकर की एलानिया इबादत को बाकी नहीं रहने देंगे। तुम्हें मालूम है
ابن غنبہ نے ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس شرط پر تم سے معاہدہ کیا تھا؟ اگر تم اس پر کاربند رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری امان واپس کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں شہرت ہو اور میں ایک شخص کو امان دی لیکن امان ضائع کر دے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں تمہاری واپس کرتا ہوں امان، اور اللہ کی امان میں راضی ہوں۔ ناظرین، آپ کچھ روشنی ڈالتے ہیں شعیب ابی طالب نے جن لوگوں کو ایک سخت معاہدے کے ذریعے پہاڑیوں میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شعیب بن ابی مسوری کا یہ سلسلہ کم و بیش 28 سال تک چلا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بعض قریشی رحماء کے دلوں کو نرم کیا۔ ان میں حشام بن عمرو، زبیر بن ابی امیہ اور متعلم بن عدی نمایاں تھے۔ انہوں نے معاہدے مکہ کو شرط دلا کر اس معاہدے سے دستبردار کر دیا۔ اس طرح یہ ختم ہوا اور بنی ہاشم کو گھاٹی کی جاسوس قید سے رہائی ملی۔ شعیب ابی طالب کی سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت اثر پڑا۔ شعیب ابی طالب کی صحبت نے 75 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ بستر سر لگ چکے تھے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ جو 35 سال کی تھی ہو چکی تھی، اس طویل مشقت نے نیم جا کر دیا۔ چنانچہ گھاٹی کی قید سے رہائی کے کچھ عرصے بعد خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سانحہ 10 نبوی یعنی نبوت کے 10ویں سال رمضان میں پیش آیا۔ حضور نے اسے حجون کے قبرستان میں دفن کیا۔ خود مرکز میں اترے اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ خدیجہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرے 25 سال گزارے تھے۔ وہ ہر موقع ہر قدم پر آپ کی موسنوا غمدار رہی تھیں۔ ایسی بھی مثال رفیق حیات سے جدائی کے باعث آپ پر رنج اور صدمے کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی جان گھلنے لگی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے 35 دن بعد ابو طالب بھی دار فانی سے کوچ گئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ اس سال کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے 45 سال ابو طالب کے سایہ شفقت میں گزرے تھے، جو ہر موقع پر آپ حامی اور آپ کے سرپرست رہے۔ اہلیہ اور چچا کی رحلت کے بعد حضور خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ رسول پاک کی نجی زندگی کی تنہائی میں کچھ کمی اس وقت آئی جب ایک صحابی سکران بن عمرو کی بیوہ حضرت سودہ بن زمعہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ رمضان 11 نبی کا واقعہ ہے۔ اگلے سال حضرت ابوبکر نے آپ کی خدمت اور اپنی سعادت کے لیے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح عقد نکاح ہوا تھا۔ رخصتی 3 سال بعد ہوئی تھی۔ اسی وقت انہی ایام مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج کرنے کے لیے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند پر اپنا اثر ڈال کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ظاہر فرما دیا۔ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹکڑے پھر جو گئے۔ مشرکین پھر بھی باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے جادو قرار دیا۔ ان کی ضد اپنی جگہ باقی رہی تھی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی ایذا رسانیوں کا کھلا موقع مل گیا۔ چنانچہ ان کی مخالفت، دشمنی، سرکشی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے شف القمر کا معجزہ دیکھا مگر اسے بھی جھٹلا دیا۔ ایسے میں حضور قریش کے ہاں اسلام کی آبیاری کے اساس نہ پا کر یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ اسلام کی حفاظت اشاعت کے لیے کسی اور شہر کو مرکز بنایا جائے جہاں کے لوگ اسلام کے نام لیوا اور اللہ کے پرستار ہوں۔ مکہ سے دور طائف میں قبیلہ ثقیف افرادی لحاظ سے بہت مضبوط تھا۔ یہاں اکثر خوشحال اور فاحل بال لوگ آباد تھے۔ قریشی کے مالدار لوگوں نے بھی یہاں جائیدادیں خرید رکھی تھیں۔ طائف کے بحران کے باغ تھے جہاں یہ لوگ گرمیوں میں آرام و تفریح کے لیے ٹھہرتے تھے۔ طائف سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد آباد تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا اور بچپن گزارا تھا، اس لیے امید تھی کہ یہاں کے لوگ آپ کو رضاعی رشتہ دار مانتے ہوئے اکرام کریں گے اور آپ کی بات دھیان سے سنیں گے۔ اگر یہ لوگ مشرف با اسلام ہو جاتے تو مسلمانوں کو بہت سے مصائب سے نجات مل جاتی اور دین کے پھیلنے کے لیے ایک مرکز مسہر آ جاتا۔ آخرکار شوال 10 نبی میں رسول بڑی امیدیں لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت سید حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور نے طائف میں 10 دن گزار کر لوگوں کو عمومی اور خصوصی دونوں طرف دعوت دی۔ آپ طائف کے بازار میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات سناتے اور لوگوں کی اپنی نصرت و حمایت کے لیے متوجہ کرتے تھے۔
عبد الرحمن بن خالد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ثقیف کے شہر طائف کے مشرقی گوشے میں اپنی لاٹھی یا کمان پر سہارا لگاتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے پاس اس لیے تشریف لائے تاکہ ان سے مدد حاصل کریں۔ میں نے رسول کو سورۃ طارق کی تلاوت سنتے دیکھا۔ میں اس وقت مشرک تھا مگر میں نے یہ سورت یاد کر لی۔ بنو ثقیف کے سرداروں نے مجھے بلایا اور پوچھا، تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے انہیں سورۃ طارق سنا دی۔ بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس قریش لوگ بھی تھے، جنہوں نے کہا، ہم اپنے اس آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم سمجھتے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے قبول کر لیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی دعوت کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کیں۔ طائف میں بنو ثقیف کے بڑے سردار 3 بھائی عبد اللیل، مسعود اور حبیب تھے۔ رسول نے ان سے گفتگی کی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اس طرح اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی مدد و نصرت کی ترغیب دی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ عرب کی سماجی مہمان نوازی کے تقاضے کے پشت پیش ڈال دیے اور بہت تلخ جواب دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تو ایک بے دین آدمی ہے جو کعبے کا خلاف اوڑھ کر آیا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جس کو رسول بنا کر بھیجا۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو تو انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ان سرداروں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ وہاں قیام فرما لیں۔ نا امید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر کسی نے بھی آپ کی طرف دھیان نہ دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ہمارے شہر کو فوراً نکل جاؤ اور وہاں جہاں مرضی چلے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو ان بدبختوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو مذاق اڑانے اور پتھر مارنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑا دیا۔ پتھروں کی بارش سے آپ زخمی ہو گئے، تکلیف کی شدت سے آپ بار بار بیٹھ جاتے، لوگ آپ کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر اٹھاتے اور آپ جو ہی چلنے کے لیے قدم اٹھاتے وہ پھر سنگ بازی کرتے۔ طائف کی سرزمین پر کائنات کے مقدس ترین انسان کا خون اتنا بہا کہ دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ حضرت بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے انہیں اتنے پتھر لگے کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مار کھاتے شہر کی حدود سے نکل آئے۔ ایک باغ نظر آئے تو آپ اس میں داخل ہو گئے، تب ان لوگوں نے پیچھا چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں جا بیٹھے اور انتہائی بے بسی کے عالم میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مولا سے فریاد کرنے لگے، الہی تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے رحمت العالمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی پرائے کے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتا اور تیوری چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو مجھ پر مسلط کر دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس مجھے تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کی اس نور کے طفیل جس میں تمام تاریخیں روشن ہو جاتی ہیں اور جسے دنیا و آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ ایسی دعا پر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو جوش کیوں نہ آتا؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو سنی ہے جو انہوں نے آپ سے کی۔ اب وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے انتظامات پر مامور ہے حاضر خدمت ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اب پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کر کے عرض کیا، ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ قوم درمیان میں کچلی جائے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم و کرم کا پیکر تھے۔ جواب میں فرمایا، میں تو موقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کے اولاد میں سے ایسے انسان پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسا کیا تو یہ باغ جس میں رسول پاک ٹھہرے تھے قریش کے 2 رئیسیوں عقبہ اور شیبہ کا تھا، اور اتفاق سے اس وقت دونوں ہی موجود تھے اور دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسی کی حالت ایسی تھی کہ ان کا دل بھی پگھل گیا، اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا گوشہ دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عداس انگور لے کر حاضر ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمانے سے پہلے کہا، بسم اللہ۔ عداس حیران ہو کر کہنے لگا، یہ لفظ یہاں کے لوگ نہیں کہا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ کوئی اور نہ صحیح شاید اس بیگانے شہر میں یہی غلام اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حص سے پوچھا، عداس کہاں کے ہو اور کس مذہب کے؟ بولا،
نیویا کا عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا مرد سالہ حضرت یونس بن متا کے شہر کے وہ حیران ہو کر بولا آپ کو ان کی کیا خبر؟ فرمایا میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی۔ عداس سمجھ گیا کہ آپ سچی نبی ہیں، وہ آپ کے ہاتھ چوم کر رخصت ہو گیا۔ رسول پاک طائف سے واپس ہوئے، رستے میں نخلا میں قیام کیا، وہیں ایک شب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ 8 یا 9 جنات کا ایک مختصر گروہ وہاں سے گزرا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جان لیا کہ یہ سچا دین ہے، وہ مسلمان سیدھے ہو گئے اور سیدھے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی خبر دی۔ یہ جان کر مہم کے بعد یہ بہترین ثمرہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ بعد میں جنات کے بڑے گروہوں نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے محفوظ مرکز دعوت حاصل کرنا چاہتے تھے، بظاہر لا حاصل رہا۔ آپ نے نہایت شکستہ حال میں مکہ واپس آنے پر مجبور تھے، مگر اس میں بھی سخت خطرہ تھا کیونکہ آپ کی غیر حاضری میں قریش مکہ کا غیظ و غضب مزید بڑھ چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو طالب جیسی قریشی بزرگ کا ہاتھ بھی نہ تھا جن کا سب کفار احترام کرتے تھے، اس لیے آپ کو اندیشہ تھا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت قریش آپ کی جان لینے کی کوشش کریں گے یا شدید اذیت دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوں۔ یہ عربوں کا دستور تھا کہ کوئی ان سے پناہ مانگتا تو عرب انکار کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے اور اپنی جان و مال کی خاطر پناہ گزین کی حفاظت کیا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے شریف سردار مطعم بن عدی کو پیغام دیا کہ آپ کو پناہ میں لے لے۔ مطعم بن عدی نے اپنے مسلح بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت میں لے لیا اور حرم میں اعلان کیا محمد میری پناہ میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مطعم بن عدی کی اس نیکی کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے۔ مطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں، کیونکہ پناہ ہندو کو اس بارے میں تحفظات تھے کہ آپ مکہ میں رہ کر اسلام کی کلم کلا تبلیغ کریں۔ تاہم آپ نے مکہ سے باہر خصوصاً حج کے موسم میں لگنے والے بازاروں و مناکِ اعتداء میں اپنی دعوت جاری رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے لیے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے کی فکر میں بھی تھے۔ ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو درمیان کا عرصہ نبوت کا 9واں، 10واں اور 11واں سال خوب سمجھ آ گیا ہوگا۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم ہجرت کا واقعہ مسلسل تاریخ کی روشنی میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ہماری اس کڑی سے جڑ جائیے اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ نگہبان۔